Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Confirm English. In this video, we'll learn about punctuation and use of full stop. Full stop का इस्तेमाल, use of question mark, सवालिया निशान का इस्तेमाल, फिर इसके अलावा use of comma, comma का इस्तेमाल, use of exclamation, इस्तजाबिया अलामत का इस्तेमाल, फिर इसके अलावा सेंटेंस जुमले, फिर उन सेंटेंसेस में वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये इनका इस्तेमाल और इनकी एग्ज़ाम्पल्स, ट्रांसलेशन उर्दू के साथ, मीनिंग के साथ बताऊंगा। एक एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन करूंगा, वजाहत के साथ समझाऊंगा। और अगर टाइम बचता है तो मज़ीद इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के हवाले से हो गई, जिसमें दिस का इस्तेमाल, दीज का इस्तेमाल और दैट का इस्तेमाल, दोज का इस्तेमाल, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और भी बहुत सारी ग्रामर है इंग्लिश की। बहुत ही बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो पिछली वीडियो में भी मैंने इंग्लिश ग्रामर की बेसिकली चीज़ें बयान की थी कि जो आप छोटे लेवल में हों, बच्चों को लगा लें 2 से 5 से 6 से 8 क्लास, या फिर मैट्रिक, या फिर इंटरमीडिएट, या फिर ग्रेजुएट, या फिर मास्टर लगा लें। तो ये छोटे लेवल से लेकर बड़ी क्लास तक, बड़े लेवल में ये चीज़ें इंग्लिश ग्रामर की जो यूज़ होती हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ बयान की थी। तो आज भी मैं इस वीडियो में जो ये मेन चीज़ है, जो मैट्रिक में और स्पेशली आपके ग्रेजुएशन में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पंक्चुएशन ये छोटे लेवल में भी इस्तेमाल होती हैं और बड़े लेवल में भी होती हैं, और ये हर ज़बान में इस्तेमाल होती हैं पंक्चुएशन, जिसको उर्दू में रमूज़ औकाफ़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई पैराग्राफ है, कोई जुमला है, तो उसमें कहाँ पर फुल स्टॉप है आया है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है, कहाँ पर किस लफ्ज़ को, किस वर्ड को कैपिटल लिखना है, किसी को स्मॉल लिखना है, इसी तरह फिर उसमें कौन सा लफ्ज़ बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, और कहाँ पर कॉमा इस्तेमाल होगा और कहाँ पर एक्सक्लेमेशन यानी इस्तजाबिया अलामत इस्तेमाल होगी। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इन चीज़ों को समझें। यकीन जानें, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बोलना समझना ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप इन पर गौर तो करें, एक वक्त आएगा आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश समझ आ जाने लगेगी, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको जितना यूज़ करोगे, इंग्लिश वो चीज़ है जितना यूज़ करोगे आपको आएगी। आपकी गलतियाँ होती हैं, आप मिस्टेक करते हो यूज़ करने में, बोलने में, तो कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें। आज वक्त है, आप गलतियां कर रहे हो, लेकिन यही आपकी कोशिश जारी रही तो एक वक्त आएगा, मैं दावे से कह सकता हूं, कि जब आप फर इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो बिला ताख़ीर मैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगा, जिसको उर्दू में रमूज़ औकाफ़ कहा जाता है। पंक्चुएशन PUNCTUATION पंक्चुएशन, इसके बारे में इसकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं बेसिकली, उन पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आ सेंटेंस बिगन्स विद आ कैपिटल लेटर। आ सेंटेंस बिगन्स विद आ कैपिटल लेटर। हर जुमला बड़े हरूफ के साथ शुरू होता है। हर जुमला बड़े हरूफ के साथ शुरू होता है। वो जैसा कि माई नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है, तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो माई हो रहा है। तो माई का जो एम है वो एम को आपने कैपिटल लिखना है।
جب بھی آپ کوئی سنٹینس یوز کرتے ہو، کوئی پیراگراف لکھتے ہو، تو اس میں جب آپ فل سٹاپ لگا دیتے ہو تو اس کے بعد جو دوسرا سنٹینس، دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ پنکچویشن میں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سنٹینس سٹارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ شروع سے پہلا ہے، دوسرا ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا پہلا کیپٹل ہوگا۔ جیسا کہ مائی نیم از علی، تو میرا نام علی ہے، اس میں مائی کا ایم کیپٹل ہوگا۔ اسی طرح آئی لائک ٹو ایٹ فروٹس، آئی لائک ٹو ایٹ فروٹس، میں پھل کھانا پسند کرتا ہوں، تو اس میں آئی کیپٹل ہوگا، آئی بڑا ہوگا۔ آئی لائک ٹو ایٹ فروٹس، میں پھل کھانا پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح اس میں مائی کا ایم بڑا، تو آئی کا اس میں آئی پہلا بڑا۔ اسی طرح آگے ہے نمبر 2، دا فرسٹ لیٹر آف دا نیم آف آ پرسن آر پلیس از کیپیٹل لیٹر۔ دا فرسٹ لیٹر آف دا نیم آف آ پرسن اور پلیس از کیپیٹل لیٹر۔ کسی شخص کے یا جگہ کے نام کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے، کسی شخص کے یا جگہ کے نام کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے، جیسا کہ علی، احسن، خالد، پاکستان، لاہور، ملتان etc۔ یعنی کسی شخص کے یا جگہ کے نام کا پہلا حرف بڑا ہوگا۔ تو سمجھ آئی؟ پھر نمبر 3، دا نیم آف دا ڈیز اینڈ منتھس آف دا ایئر بگن ود آ کیپیٹل لیٹر۔ دا نیم آف دا ڈیز اینڈ منتھس آف دا ایئر begins with a capital letter۔ دنوں کے نام اور سال، مہینوں کے نام بڑے حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ دنوں کے نام اور سال، مہینوں کے نام بڑے حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ The name of the days and months of the year begins with a capital letter۔ تو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ کون کون سے لفظ ہیں جو کیپٹل ہوتے ہیں۔ ہر جملہ، نمبر 1، ہر جملہ بڑے حروف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی سنٹینس ہے، جملہ ہے، چاہے وہ پیراگراف میں آ رہا ہے، چاہے وہ ایک لائن میں ایک جملہ، ایک سنٹینس یوز ہو رہا ہے، کہیں پر بھی سنٹینس ہوگا تو اس کے سٹارٹ میں پہلا ورڈ، پہلا سپیلنگ، پہلا کیپٹل ہوگا۔ تو ہر جملہ بڑے حروف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ رول ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسرا رول ہم نے پڑھا، دا فرسٹ لیٹر آف دا نیم آف اے پرسن اور پلیس از کیپٹل لیٹر۔ کسی شخص کے یا جگہ کے نام کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ علی، احسن، پاکستان، لاہور، ملتان etc۔ تو علی میں اے بڑا، احسن میں اے بڑا، پاکستان میں پی بڑا، لاہور میں ایل بڑا، ملتان میں ایم بڑا etc۔ پھر تیسرا رول جو ہم نے پڑھا، رولز نمبر 3، دا نیم آف دا ڈیز اینڈ منتھس آف دا ایئر begins with a capital letter۔ دنوں کے نام یا سال کے، مہینوں کے نام بڑے حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہہ دیتا ہوں جنوری، تو جنوری میں جے بڑا۔ اسی طرح مارچ، مارچ میں ایم بڑا، کیپٹل۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہیں سے سنٹینس، جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ پہلا کیپٹل۔ اسی طرح کسی شخص ہے، کسی کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے تو وہ بھی بڑا۔ علی ہے تو یہ اے بڑا۔ پاکستان ہے، کسی جگہ کا نام ہے، ملک کا نام ہے
تو پاکستان کا پی بڑا، لاہور کنٹری، لاہور سٹی یا شہر ہے، جگہ کا نام ہے تو ایل بڑا. تو اسی طرح سال ہے یا مہینے ہیں یا دن ہیں، جیسے آج ہے فرائیڈے، فار ایگزامپل فرائیڈے ہے تو ایف، فرائیڈے کا ایف کیپیٹل لکھیں گے، ایف بڑا لکھیں گے. اور اگر سال ہے 2021 2022 ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کا وہ بڑا لکھیں گے، اور اگر منتھ ہے وہ بھی بڑا لکھیں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یوز آف فل سٹاپ، یوز آف فل سٹاپ. فل سٹاپ جس کو اردو میں ختمہ کہا جاتا ہے، اس کا استعمال آج ہم پڑھیں گے. اردو میں تو ختمہ استعمال ہوتا ہے جب جملہ سنٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے آخر میں ایک ختمہ، ایک لکیر سی کھینچ دیتے ہیں چھوٹی سی، اس کو اردو میں ختمہ کہا جاتا ہے. اور اگر انگلش میں ہم کچھ جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم نے فل سٹاپ لگانا ہوتا ہے، ایک باریک سا، ایک چھوٹا سا نقطہ لگانا ہوتا ہے، ٹکا لگانا ہوتا ہے، تو اس کو انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے. اس کا استعمال ہم نے پڑھنا ہے. A very positive or negative sentence ends with a full stop. A very positive or negative sentence ends with a full stop. ہر مثبت اور منفی جملے کے اختتام پر فل سٹاپ یعنی ختمہ لگاتے ہیں. ہر مثبت اور منفی جملے کے اختتام پر فل سٹاپ ختمہ لگاتے ہیں. A very positive or negative sentence ends with a full stop. For example, my name is Ali. My name is Ali. میرا نام علی ہے. تو my name is Ali، اس میں علی پر یہ سنٹینس، یہ جملہ ختم ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے. تو my name is Ali، علی پر جملہ ختم ہوا. تو علی پر جملہ جو ہی ختم ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کر دیا؟ فل سٹاپ لگا دیا. فل سٹاپ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جملہ پورا ہوا، مکمل ہوا. آگے اٹ از ناٹ اے پین. اٹ از ناٹ اے پین، یہ پین نہیں ہے، یہ قلم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے پین. تو اس میں پین آخر میں آ رہا ہے، تو آخر میں پین کے بعد PEN، این کے بعد فل سٹاپ لگا دیں گے. تو یہ سنٹینس فل سٹاپ لگانے سے کمپلیٹ ہو گیا. پہلا تھا مثبت، مائی نیم از علی، میرا نام علی ہے، یہ مثبت ہے، سنٹینس ہے. پازیٹیو جس کو کہتے ہیں پازیٹیو سنٹینس ہے، مثبت ہے. اور اٹ از ناٹ، یہ نفی ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ آ پین، یہ قلم نہیں ہے، تو یہ نیگیٹیو سنٹینس ہے. پازیٹیو سنٹینس ہے مائی نیم از علی، نیگیٹیو سنٹینس ہے اٹ از ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے، پین نہیں ہے. تو اس میں بھی آخر میں فل سٹاپ لگا دیا. اور اگر رہی بات کوسچن مارک کی تو یوز آف کوسچن مارک، یوز آف کوسچن مارک، سوالیہ نشان کا استعمال، کہ کہاں پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. وی پٹ آ کوسچن مارک ایٹ دا اینڈ آف آ کوسچن، انٹروگیٹو سینٹینس. We put a question mark at the end of a question interrogative sentence. سوالیہ جملہ کے آخر میں نشان انٹروگیٹو لگاتے ہیں. یعنی کوئی بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے، کوئی سنٹینس ہے، جملہ ہے جس میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، وہ انٹروگیٹو سنٹینس کہلاتا ہے. جس میں کچھ پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ نامعلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. اس سوالیہ نشان کو انگلش میں انٹروگیٹو سینٹینس، سوالیہ جملہ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل،
What is this? What is this? یہ کیا ہے؟ What is this? یہ کیا ہے؟ What is your name? What is your name? تمہارا نام کیا ہے؟ What is your father's name? What is your father's name? تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ تو اس میں انٹروگیٹو سنٹینس ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو آخر میں سوالیہ نشان کوسچن مارک لگا دیں گے۔ جب یہ کوسچن مارک کسی سنٹینس کے آخر میں لگ جاتا ہے تو وہ سنٹینس، وہ جملہ انٹروگیٹو سنٹینس کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ویورز۔ یوز آف کاما۔ یوز آف کاما، کاما کا استعمال۔ اس جملے میں ہم کاما کے استعمال کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے۔ ٹو سیپریٹ دا ورڈس ان آ سیریز آف آ سنٹینس وی یوز کاما۔ ٹو سیپریٹ دا ورڈس ان آ سیریز آف آ سنٹینس وی یوز کاما۔ فار ایگزامپل، علی، اب کاما آ گیا، باسط، پھر اینڈ احسن پلے دا میچ۔ علی، باسط اینڈ احسن پلے دا میچ۔ علی، باسط اور احسان میچ کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں، ان تین ناموں میں میں نے تھوڑا سا پاس کیا، سپیس دی، رکا، ٹھہرا، تو یہاں پر کاما لگا ہوا ہے اس وجہ سے۔ علی، میں رک گیا کیونکہ کاما ہے۔ علی، باسط اینڈ احسن پلے دا میچ۔ علی، باسط اور احسان میچ کھیلتے ہیں۔ پھر آگے، آئی لائک مینگوز، ایپلز، بناناز اینڈ گریپس etc۔ I like mangoes, apples, bananas and grapes etc۔ میں آم، سیب، کیلے اور انگور پسند کرتا ہوں وغیرہ۔ I like mangoes، اب دیکھو مینگوز آیا تو کاما لگ گیا، میں یہاں رک گیا۔ اس کے بعد ایپلز آیا، کاما لگا، میں رک گیا۔ بناناز، کیلے، یہ آیا اور اس کے بعد اینڈ لگ گیا۔ پھر گریپس، آئی لائک مینگوز، ایپلز، بناناز اینڈ گریپس etc۔ میں آم، کاما، سیب، کاما، کیلے اور انگور پسند کرتا ہوں وغیرہ۔ میں آم، سیب، کیلے اور انگور پسند کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ یوز آف ایکسکلیمیشن۔ یوز آف ایکسکلیمیشن۔ یوز آف ایکسکلیمیشن، استجابیہ علامت کا استعمال۔ جہاں مخاطب بھی کرتے ہیں وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے، استجابیہ علامت ایکسکلیمیشن۔ آفٹر دا ورڈس آف ہیپی، سراؤ اینڈ پریئنگ we put exclamation marks۔ After the words of happy, sorrow and praying we put exclamation mark۔ خوشی، دکھ اور دعائیہ الفاظ کے بعد استجابیہ علامت لگائی جاتی ہے۔ کہیں پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، دکھ کا اظہار ہوتا ہے یا دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں تو وہاں پر استجابیہ علامت یعنی ایکسکلیمیشن لگائی جاتی ہے۔ تو ویور، اس کی اگزامپل، مائی یو لیو لانگ، مائی یو لیو لانگ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ تو دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا آفٹر دا ورڈس آف ہیپی، سراؤ اینڈ پریئنگ
وی پٹ ایکسپلینیشن مارک. کسی لفظ کے آخر میں کون سے لفظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں یہ ایکسکلیمیشن مارک لگتی ہے، پٹ کی جاتی ہے. ہیپی خوشی، سراؤ دکھ، یا پرینگ دعا. خوشی، دکھ اور دعائیہ الفاظ کے بعد استجابی علامت لگائی جاتی ہے. مائی یو لیو لانگ. وہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا ہے کہ آپ کی عمر دراز ہو، یا اللہ آپ کی عمر دراز کرے. تو یہ دعا ہے تو اس لیے اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک یعنی استجابیہ علامت لگا دی گئی ہے. لک دا بگ زرافہ. لک دا بگ زرافہ. دیکھو اتنا بڑا زرافہ. اب دیکھو اس میں دیکھو جو ہے لک کے آگے یہ لگائیں گے علامت، استجابیہ علامت لگائیں گے، ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. لک دا بگ زرافہ. دیکھو اتنا بڑا زرافہ. ہرا وی ہیو وون دا میچ. ہرا وی ہیو وون دا میچ. آہا ہم میچ جیت گئے. یہ جو آہا ہے، آہا یہ جو ہرا ہے، آہا یہ ایک خوشی کا اظہار ہے، حیرانگی کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے. تو اس لیے اس کے آگے استجابی علامت ایکسکلیمیشن مارک لگا دی ہے. ہرا وی ہیو وون دا میچ. پلیز سٹ ڈاؤن. پلیز سٹ ڈاؤن. برائے مہربانی بیٹھ جائیں. پلیز سٹ ڈاؤن. برائے مہربانی بیٹھ جائیں. پلیز کے آگے برائے مہربانی آتا ہے. پلیز ہے جو برائے مہربانی، اس کے آگے لگے گا استجابی علامت ایکسکلیمیشن مارک. پلیز سٹ ڈاؤن. تو ویورز میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا پنکچویشن کے بارے میں، پیچھے تو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا یوز آف فل سٹاپ. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہر مثبت اور منفی جملہ کے اختتام پر فل سٹاپ لگاتے ہیں. جیسے کہ مائی نیم از علی، یہ مثبت پوزیٹیو سنٹینس ہے. اٹ از ناٹ اے پین، یہ نیگیٹو سنٹینس ہے. تو یہاں پر لگا ختمہ فل سٹاپ. پھر ہم نے کوسچن مارک کے بارے میں پڑھا تھا. سوالیہ جملہ کے آخر میں کوسچن مارک انٹروگیٹو لگاتے ہیں. وٹ از دس؟ وٹ از یور نیم؟ وٹ از یور فادرز نیم؟ تو آخر میں سوالیہ نشان کوسچن مارک لگایا تھا، تو یہ انٹروگیٹو تھا. پھر ہم نے کاما کے بارے میں پڑھا تھا. یوز آف کاما، کاما کا استعمال ٹو سیپریٹ دا ورڈز ان آ سیریز آف آ سنٹینس. وی یوز کاما. علی، باسط اینڈ احسن پلے دا میچ. علی، باسط اور احسان میچ کھیلتے ہیں. آئی لائک مینگوز، ایپلز، بناناز اینڈ گریپس ETC. میں آم، سیب، کیلے اور انگور پسند کرتا ہوں وغیرہ. تو یہ کاما کا استعمال ہوا. پھر ہم نے پڑھا تھا ایکسکلیمیشن، استجابی علامت کے بارے میں. آفٹر دا ورڈز، آپ کی غلطیاں ویورز. اب ہم پڑھ رہے ہیں سنٹینس، جملہ. جملے کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور پنکچویشن کے بارے میں بھی، لیکن جملہ کیا ہے اس کے بارے میں، اس کی اگزامپل وہ اب پڑھیں گے. جملے کی سنٹینس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے: آ میننگ فل گروپ آف ورڈز از کالڈ آ سنٹینس. آ میننگ فل گروپ آف ورڈز از کالڈ آ سنٹینس. الفاظ کا بامعنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. الفاظ کا بامعنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. A meaningful group of words
is called a sentence. الفاظ کا بامعنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو الفاظ ہوتے ہیں مختلف قسم کے اور بامعنی ہوتے ہیں، ان کا کچھ معنی ہوتا ہے، ان کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو جملہ سنٹینس کہتے ہیں. جیسا اور ہاں، جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں. جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے. There are 3 parts of a sentence. There are 3 parts of a sentence. جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں. نمبر 1 سبجیکٹ فاعل. نمبر 2 ورب فعل. نمبر 3 آبجیکٹ مفعول. A meaningful group of words is called a sentence. الفاظ کا بامعنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. There are 3 parts of a sentence. جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 سبجیکٹ جس کو فاعل کہا جاتا ہے. نمبر 2 ورب فعل. نمبر 3 آبجیکٹ مفعول. اب چلتے ہیں پہلا. نمبر 1 سبجیکٹ فاعل. واٹ از سبجیکٹ؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کے بارے میں ڈیفینیشن ہے: دا سبجیکٹ از اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. دا سبجیکٹ از اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. کام کرنے والے فرد کو فاعل کہتے ہیں. دا سبجیکٹ از اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. نمبر 2 ورب جس کو اردو میں فعل کہا جاتا ہے. ورب فعل یعنی کام. اس کی ڈیفینیشن: دا ورب از این ایکشن. دا ورب از این ایکشن. کام کو فعل کہتے ہیں. نمبر 3 آبجیکٹ. آبجیکٹ مفعول. آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جاتا ہے. آبجیکٹ کی مفعول کی ڈیفینیشن: دا پرسن اور آ تھنگ ٹو وچ سم تھنگ از ڈن از کالڈ این آبجیکٹ. دا پرسن اور آ تھنگ ٹو وچ سم تھنگ از ڈن از کالڈ این آبجیکٹ. دوبارہ سن لیں. دا پرسن اور آ تھنگ ٹو وچ سم تھنگ از ڈز از کالڈ این آبجیکٹ. وہ شخص یا چیز جس پر کام واقع ہو. وہ شخص یا چیز یعنی کہ آبجیکٹ کسی شخص پر بھی یا پھر کسی چیز پر بھی جو کام واقع ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، آبجیکٹ کہتے ہیں. اب اس کی ایگزامپلس کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کی مثالوں کی طرف. اس ایگزامپلز میں ہم انگلش میں اور اردو میں پڑھیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں سبجیکٹ کون سا ہے، ورب کون سی ہے اور آبجیکٹ کیا ہے. تو یہ سب ڈیٹیل سے ایگزامپل میں ہم جانیں گے. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی ذرا دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو یاد ہو جائے. نمبر 1 آئی ڈرنک ملک. آئی ڈرنک ملک. میں دودھ پیتا ہوں یا پیتی ہوں. میں دودھ پیتا یا پیتی ہوں. آئی ڈرنک ملک. میں دودھ پیتا یا پیتی ہوں. اب اس میں آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. آئی سبجیکٹ اور جو ڈرنک ہے وہ ورب ہے. ڈرنک ورب.
ملک ہے جو وہ آبجیکٹ ہے، ملک آبجیکٹ. آئی از سبجیکٹ. ڈرنک از ورب. ملک از آبجیکٹ. تو آئی سبجیکٹ فاعل ہے، ڈرنک ورب فعل ہے، ملک آبجیکٹ مفعول ہے. آگے چلتے ہیں. آئی رائٹ آ لیٹر. آئی رائٹ آ لیٹر. میں خط لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں. میں خط لکھتا یا لکھتی ہوں. آئی رائٹ آ لیٹر. میں خط لکھتا یا لکھتی ہوں. اس جملے میں سنٹینس میں آئی رائٹ لیٹر. آئی سبجیکٹ، رائٹ ورب، لیٹر آبجیکٹ. آئی سبجیکٹ فاعل، رائٹ ورب فعل، لیٹر آبجیکٹ مفعول. آگے کی طرف. نمبر 3، ہی ریڈز بکس. ہی ریڈز بکس. وہ کتابیں پڑھتا ہے. ہی ریڈز بکس. وہ کتابیں پڑھتا ہے. دے پلے ہاکی. دے پلے ہاکی. ہی ریڈز بکس. وہ کتابیں پڑھتا ہے. اب اس جملے میں ہی سبجیکٹ ہے، ریڈز ورب ہے، بکس آبجیکٹ. ہی سبجیکٹ یعنی فاعل، ریڈز ورب یعنی فعل کام، بکس یعنی آبجیکٹ مفعول. دے پلے ہاکی. وہ ہاکی کھیلتے ہیں. دے پلے ہاکی. وہ ہاکی کھیلتے ہیں. دے سبجیکٹ، پلے ورب، ہاکی آبجیکٹ. دے سبجیکٹ فاعل، پلے ورب فعل کام، ہاکی آبجیکٹ مفعول. نمبر 5، یو گو ٹو اسکول. یو گو ٹو اسکول. تم اسکول جاتے ہو یا جاتی ہو. تم اسکول جاتے ہو جاتی ہو. یو گو ٹو اسکول. تم اسکول جاتے ہو یا تم اسکول جاتی ہو. یو سبجیکٹ، گو ٹو ورب. گو ٹو ورب. اسکول آبجیکٹ. اسکول آبجیکٹ. یو سبجیکٹ فاعل، گو ٹو ورب فعل، اسکول آبجیکٹ مفعول. پھر نمبر 6، شی واچ ٹی وی. شی واچ ٹی وی. وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، وہ ٹی وی دیکھتی ہے. شی واچ ٹی وی. شی سبجیکٹ، واچ. شی واچ ٹی وی. وہ ٹی وی دیکھتی ہے. شی سبجیکٹ، واچ ورب، ٹی وی آبجیکٹ. شی سبجیکٹ فاعل، واچ ورب فعل کام، ٹی وی آبجیکٹ مفعول. تو ویورز، سینٹینس جملے کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کی ڈیفینیشن: اے میننگ گروپ آف ورڈز از کالڈ اے سینٹینس. الفاظ کا بامعنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. دیر آر 3 پارٹس آف اے سینٹینس. جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 سبجیکٹ فاعل، نمبر 2 ورب فعل، اینڈ نمبر 3 آبجیکٹ مفعول. سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا. دا سبجیکٹ از اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. فاعل یعنی کام کرنے والے فرد کو فاعل کہتے ہیں. اینڈ نمبر 2 ورب کے بارے میں ہم نے پڑھا، فعل کے بارے میں پڑھا، کام کے بارے میں پڑھا. دا ورب از این ایکشن. دا ورب از این ایکشن. کام کو فعل کہتے ہیں. اینڈ نمبر 3
ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जिस पर काम किया जाता हो. The person or a thing to which something is does is called an object. The person or a thing to which something is does is called an object. وہ شخص یا چیز جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. یعنی پتہ چلا کام جو ہوتا ہے آبجیکٹ مفعول جو ہوتا ہے یہ یا تو شخص پر واقع ہوتا ہے یا پھر کسی چیز پر واقع ہوتا ہے. یوں نہیں ہے صرف خالی شخص پر واقع ہوتا ہے، کسی چیز پر بھی واقع ہو جاتا ہے. پھر ہم نے اس کی اگزامپل پڑھی. آئی ڈرنک ملک، میں دودھ پیتا ہوں یا پیتی ہوں. آئی سبجیکٹ فاعل، ڈرنک ورب فعل، ملک آبجیکٹ مفعول. آئی رائٹ آ لیٹر، میں خط لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں. آئی سبجیکٹ فاعل، رائٹ ورب فعل، آبجیکٹ مفعول. ہی ریڈس بکس، وہ کتابیں پڑھتا ہے. ہی سبجیکٹ فاعل، ریڈس ورب فعل، بکس آبجیکٹ مفعول. دے پلے ہاکی، دے سبجیکٹ فاعل، پلے ورب فعل، ہاکی آبجیکٹ مفعول. یو گو ٹو اسکول، تم اسکول جاتے ہو یا جاتی ہو. یو سبجیکٹ فاعل، گو ٹو ورب کام فعل، اسکول آبجیکٹ مفعول. پھر آخری اگزامپل. شی واچس ٹی وی، وہ ٹی وی دیکھتی ہے، وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے. شی سبجیکٹ فاعل، واچس ورب فعل، ٹی وی آبجیکٹ مفعول. تو ویورز ہم نے پنکچویشن کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد سنٹینس کے بارے میں پڑھا. اب ہم تھوڑا سا مزید گرامر کی بات کر لیتے ہیں، انگلش گرامر کی. تو ویورز سائلنٹ یا سائلنس ورڈز، خاموش الفاظ کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. انگریزی کے حروف میں کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لکھا تو جاتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتے. ایسے حروف کو سائلنس یا سائلنٹ یعنی خاموش حروف کہتے ہیں. سائلنس یا سائلنٹ ورڈز، خاموش الفاظ، خاموش حروف. انگریزی کے حروف میں کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جن کو لکھا تو جاتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتے. ایسے حروف کو سائلنٹ یعنی خاموش حروف کہتے ہیں. فار ایگزامپل knowledge، knowledge، knowledge کہتے ہیں علم کو. تو knowledge علم کو کہتے ہیں. اس میں کے کو پڑھیں گے نہیں، سائلنس ہے، تو اس میں کے سائلنس ہے اور ڈی بھی سائلنس ہے، خاموش ہے. تو اگر یہ خاموش نہ ہوتا تو بنتا کنالج، ٹھیک ہے، کنالج. تو اس میں کے اور ڈی سائلنس ہے، خاموش ہے. نالج نہ، کنالج نہیں بنے گا بلکہ نالج بنے گا، کے خاموش ہے. اسی طرح رائٹ، WRITE، رائٹ کہتے ہیں لکھنا، رائٹ لکھنا. تو اس میں ڈبلیو سائلنٹ ہے، اس لیے یہ رائٹ بنا، ورنہ اس کو ورائٹ پڑھتے، WRITE ورائٹ. ڈبلیو سائلنٹ ہے تو اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے، لکھا ضرور جائے گا لیکن پڑھیں گے نہیں، تو یہ رائٹ بنے گا یعنی لکھنا. برائٹ، BRIGHT، برائٹ کہتے ہیں چمکدار، روشن.
روشن کو بھی، چمکدار کو بھی برائٹ کہا جاتا ہے، تو اس میں جی سائلنٹ ہے، جی سائلنٹ ہے، ورنہ یہ برائٹ بنتا، جی سائلنٹ ہے اس لیے برائٹ بن گیا۔ اس کے بعد اور جس کو ہم آور پڑھتے ہیں، آور، یہ آور نہیں ہے، اور ہے۔ اردو میں اس کو گھنٹے یا گھنٹہ کہا جاتا ہے۔ جو گھنٹے یا گھنٹہ ہوتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں آور، لیکن زیادہ تر آور نہیں ہے بلکہ یہ آر پڑھا جاتا ہے، اور HOUR، اور، کیونکہ اس میں OU سائلنٹ ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ، اور وہ آور پڑھتے ہیں، آور، HOUR، آور، جبکہ OU سائلنٹ ہے، اس میں OU سائلنٹ ہے، تو اس کو آر پڑھیں گے، HOUR، آر۔ ویسے آور بھی چل جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن آر پڑھیں گے، یعنی کہ گھنٹہ یا گھنٹے۔ آگے چلتے ہیں، سائیکالوجی، 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 SYCHOLOGY، سائیکالوجی۔ سائیکالوجی اردو میں نفسیات کو کہا جاتا ہے، سائیکالوجی، انگلش میں سائیکالوجی، اردو میں نفسیات۔ اس میں پی سائلنٹ ہے، خاموش ہے، تو اس کو سائیکالوجی پڑھیں گے، پی سائیکالوجی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح رانگ، WRONG، رانگ، رانگ غلط کو کہتے ہیں، گڑبڑ کو کہتے ہیں، مائنس میں یا نفی میں جو چیز ہوتی ہے اس کو رونگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ رانگ۔ تو اس میں W سائلنٹ ہے، خاموش ہے، تو W سائلنٹ کی وجہ سے یہ بنے گا رانگ، WRONG، رانگ، غلط۔ جو آواز انسان کے منہ سے پورے سانس کے ساتھ اس طرح نکلے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو اس آواز کو حروف علت کی آواز کہتے ہیں۔ جو آواز انسان کے منہ سے پورے سانس کے ساتھ اس طرح نکلے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو اس آواز کو حروف علت کی آواز کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے واول کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل تعداد میں 5 ہیں، ان کی تعداد کل 5 ہیں، یعنی A E I O U، 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 A E I O U۔ تو جو آواز انسان کے منہ سے پورے سانس کے ساتھ اس طرح نکلے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو اس آواز کو حروف علت کی آواز کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے واول کہا جاتا ہے۔ یہ کل 5 ہیں، یعنی A E I O U۔ اب یہ جو بتا رہا ہوں آرٹیکل کے بارے میں، دا یوز آف آرٹیکلز، اس کو اردو میں حروف تنکیر کہتے ہیں، حروف تنکیر کا استعمال۔ اب ہم حروف تنکیر کا آرٹیکل کا استعمال کا طریقہ جانیں گے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، a word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite is called an article. In English, the adjectives a, an, and the are used as articles. A word used with a noun that specifies whether
the noun is defined or indefined is called an article. In English, the adjectives a, an, and the are used as articles. اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ایسا لفظ جو بیان کرتا ہے کہ اسم خاص ہے کہ عام، اردو میں حرف تنکیر اور انگریزی میں آرٹیکل کہلاتا ہے۔ اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ایسا لفظ جو بیان کرتا ہے کہ اسم خاص ہے کہ عام، اردو میں حرف تنکیر اور انگریزی میں آرٹیکل کہلاتا ہے۔ یا پھر آ، این اور دا کو انگریزی میں آرٹیکل بھی کہا جاتا ہے، اور آ اور این کو آرٹیکل انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ پھر دا کو ڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا پھر اکثر گفتگو میں آ، این اور دا کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ یہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے استعمال ہو کر ان کی تعریف بن جاتے ہیں، جیسے کسی خاص چیز کی بات کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے پہلے دا لگا دیتے ہیں۔ دوبارہ سے میں سمجھا دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا ہوگا، تو میں دوبارہ سے ریکال کرتا ہوں، دہراتا ہوں۔ دا یوز آف آرٹیکل کے بارے میں، a word used with a noun that specifies whether the noun is defined or indefined is called an article. In English, the adjectives a, an, and the are used as articles. اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ایسا لفظ جو بیان کرتا ہے کہ اسم خاص ہے کہ عام، اردو میں حرف تنکیر اور انگریزی میں آرٹیکل کہلاتا ہے۔ یا پھر نمبر 1، آ، این اور دا کو انگریزی گرامر میں آرٹیکلز کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آ، این اور این کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ آ اور این کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے، اور دا کو ڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ذرا بات سوچنے کی سمجھنے کی ہے۔ آ یا این کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ آ اور این کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ رہی بات دا کی، تو دی کو ڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا پھر اکثر گفتگو میں آ، این اور دا کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ یہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے استعمال ہو کر ان کی تعریف بن جاتے ہیں، جیسے کسی خاص چیز کی بات کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے پہلے دا لگا دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ویورز۔ کائنڈز آف آرٹیکلز، حروف تنکیر کی اقسام۔ حروف تنکیر کی کتنی اقسام ہیں؟ There are two kinds of article. حروف تنکیر یعنی آرٹیکل
کی دو اقسام ہیں. There are two kinds of article. حروف تنکیر کی دو اقسام ہیں. وہ کون کون سی دو اقسام ہیں؟ نمبر 1 indefinite articles. indefinite articles. نمبر 2 definite article. definite article. indefinite articles میں 2 ہیں اور definite article میں 1 ہے. indefinite articles یعنی عمومی حروف تنکیر. indefinite articles عمومی حروف تنکیر اور definite article خصوصی حروف تنکیر. indefinite articles عمومی حروف تنکیر میں آ یا این استعمال ہوتا ہے. آ یا این استعمال ہوتا ہے اور یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے تو indefinite article کہلاتے ہیں. اور جو definite article ہے definite خصوصی حروف تنکیر وہ خاص ہیں. صاف ظاہر ہے تو وہ خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے دا. اس کو دی بھی آپ پڑھ سکتے ہو, دا بھی پڑھ سکتے ہو. تو indefinite articles آ یا این ہیں عمومی حروف تنکیر اور definite article خصوصی حروف تنکیر ہیں وہ دا ہے. اب یوز آف آ. یوز آف آ. آ کا جو استعمال ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ جو آ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا آ کو ہے یا این کو ہے یا دا کو ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے indefinite article definite article یہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس کا اطلاق, اس کو لاگو, اس کو اپلائی کرتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آ کہاں استعمال ہوگا, این کہاں استعمال ہوگا اور دا کہاں استعمال ہوگا. تو ویورز دھیان سے سنیے گا. وی یوز آ before singular noun beginning with a consonant. We use a before singular noun beginning with a consonant. حروف صحیح یعنی consonants سے شروع ہونے والے واحد اسم سے پہلے آ لگاتے ہیں. حروف صحیح یعنی کانسوننٹس واول سے جو ہٹ کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کانسوننٹس, جس کو اردو میں حروف صحیح کہا جاتا ہے. تو حروف صحیح کانسوننٹس سے شروع ہونے والے واحد ناؤن واحد اسم سے پہلے آ لگاتے ہیں. ایگزامپلس جیسا کہ آ بنانا. تو دیکھیں بی جو ہے بنانا یہ بنانا کا بی ہے, یہ واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے. تو جو کانسوننٹ سے شروع ہو رہا ہے اور وہ سنگولر ناؤن ہونا چاہیے, واحد اسم ہونا چاہیے, تو وہاں پر یہ آ یوز ہوگا. بنانا تو ہے تو آ لگے گا آ بنانا. اسی طرح کاؤ کانسوننٹ ہے, کاؤ سی کانسوننٹ ہے تو اس لیے آ لگے گا تو بنے گا آ کاؤ. اسی طرح ڈوگ ڈی کانسوننٹ ہے ڈوگ کا تو آ ڈوگ لگے گا. اسی طرح آ فین, آ گیٹ, آ ہین. تو اس میں آ کا استعمال ہوگا جہاں پر وی یوز آ بیفور سنگولر ناؤن بگننگ ود آ کانسوننٹ. حروف صحیح سے شروع ہونے والے واحد اسم سے پہلے آ لگاتے ہیں. یوز آف این. این کا استعمال. این کہاں استعمال ہوتا ہے وہ جانتے ہیں. وی یوز این بیفور سنگولر ناؤن بگننگ ود آ واول. وی یوز این بیفور سنگولر ناؤن بگننگ ود آ واول. اے ای آئی او یو. حروف علت واول سے شروع ہونے والے واحد اسم ناؤن سے پہلے این لگاتے ہیں. دیکھیں آ کا استعمال ہم نے پڑھا تھا جہاں کانسوننٹ سٹارٹ میں آئیں گے اور واحد اسم کے ساتھ آئیں گے. کانسوننٹ جو آئیں گے شروع میں اس کے واحد اسم واحد ناؤن کے ساتھ لگے گا آ. اور اگر
حروف علت واول سے شروع ہونے والا واحد اسم ہے تو وہ پہلے این لگاتے ہیں، جیسے این اینٹ، اینٹ چونٹی، اینٹ، ٹھیک ہے، اینٹ، اس لیے اس کے یہاں این لگ گیا۔ ایگ ہے، زبر کی آواز ہے، الف کی زبر کی آواز ہے تو ایگ ہے تو یہاں این لگے گا۔ اسی طرح این، امبریلا، این امبریلا، این اینٹ، این ایگ، این امبریلا۔ پھر آگے یوز آف دا، یوز آف دی کا استعمال، دا کا کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، کسی مخصوص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دا استعمال کیا جاتا ہے، کسی مخصوص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دا استعمال کیا جاتا ہے۔ دا ڈور، دا ٹیبل، دا بک، etc۔ دا ڈور، دا ٹیبل، دا بک، etc۔ پھر نمبر 2، اطراف اور مظاہر قدرت سے پہلے دا لگتا ہے، اطراف اور مظاہر قدرت سے پہلے دا لگتا ہے۔ نمبر 3، کسی جماعت یا گروہ کا حوالہ دینے کے لیے جب کوئی سنگولر ناؤن استعمال ہو رہا ہو تو وہاں دا استعمال کرتے ہیں۔ کسی جماعت یا گروہ کا حوالہ دینے کے لیے جب کوئی سنگولر ناؤن استعمال ہو رہا ہو تو وہاں دا استعمال کرتے ہیں، جیسے دا کیٹ از اے پٹ اینیمل، دا کیٹ از اے پٹ اینیمل، بلی ایک پالتو جانور ہے۔ دا کیٹ از اے پٹ اینیمل، بلی ایک پالتو جانور ہے۔ نمبر 4، اسم صفت ایڈجیکٹو، اسم صفت ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری سپرلیٹو، اسم صفت یعنی ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا لازماً لگاتے ہیں۔ اسم صفت یعنی ایڈجیکٹو کی جو تھرڈ فارم ہے، تیسری ڈگری ہے سپرلیٹو ڈگری، تو اس سے پہلے دا لازماً لگاتے ہیں، جیسا کہ ہز از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دس اسکول، دس از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ، دس از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دس اسکول، دس از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دس اسکول، وہ اس اسکول کا بہترین طالب علم ہے۔ نمبر 5، بعض اوقات کسی اسم صفت ایڈجیکٹو سے پہلے دا لگا کر اسے ساری جماعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات کسی اسم صفت ایڈجیکٹو سے پہلے دا لگا کر اسے ساری جماعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے دا رچ پیپل آر ناٹ آلویز ہیپی، دا رچ پیپل آر ناٹ آلویز ہیپی، امیر لوگ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے، امیر لوگ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے۔ نمبر 6، رسالوں، اخباروں اور مقدس و مشہور کتابوں کے ناموں سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں۔ رسالوں، اخباروں اور مقدس و مشہور کتابوں کے ناموں سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن، آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ نمبر 7، قوموں، صوبوں اور بعض ملکوں کے نام سے بھی پہلے دا لگاتے ہیں۔ قوموں، صوبوں اور بعض ملکوں کے نام سے بھی پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے دا چائنا، دا گلگت بلتستان، دا بلوچستان، دا مسلمز ورشپ اللہ، دا مسلمز ورشپ اللہ۔
مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دا چائنا چین، دا بلوچستان صوبہ بلوچستان، دا مسلمز ورشپ اللہ، مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 8، پہاڑی سلسلوں، خلیجوں، نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے نام سے بھی پہلے دا استعمال کرتے ہیں۔ پہاڑی سلسلوں، خلیجوں، نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے نام سے پہلے دا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ دا کیٹو از اے فیمس ماؤنٹین، دا کیٹو از اے فیمس ماؤنٹین، کیٹو ایک مشہور پہاڑ ہے، کیٹو ایک مشہور پہاڑ ہے۔ نمبر 9، بعض فریزز میں دا ضرور لگتا ہے، بعض فریزز میں دا ضرور لگتا ہے، جیسے ایٹ دا 11th hour، ایٹ دا 11th hour، آخری وقت، اس کا مطلب ہے آخری وقت، ایٹ دا 11th hour، آخری وقت، 11th 7واں یعنی کہ آخری وقت۔ ان دا لانگ رن، ان دا لانگ رن، آخر کار، ان دا لانگ رن، آخر کار۔ بائی دا سائڈ آف، بائی دا سائڈ آف، کی جانب، کی طرف، کی جانب، کی طرف، بائی دا سائڈ آف، کی جانب، کی طرف۔ تو ویورز پھر اس کے بعد آگے جو آتا ہے وہ بھی بہت کچھ ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں اس سے زیادہ میں بتانا نہیں چاہتا تاکہ آپ کو کچھ بھول نہ جائے۔ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، اگر آپ اس چیز کو یاد کر لیتے ہیں اور آپ کو بھولے نہ تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ تو میں دوبارہ سے دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی بھولے نہ۔ انگریزی کے حروف میں کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لکھا تو جاتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتے، ایسے حروف کو سائلنٹ یعنی خاموش حروف کہتے ہیں، سائلنٹ ورڈز۔ فار ایگزامپل نالج، رائٹ، برائٹ اور سائیکولوجی، رانگ۔ نالج میں کے سائلنٹ ہے، رائٹ میں ڈبلیو سائلنٹ ہے، برائٹ میں جی سائلنٹ ہے اور میں او یو آر سائلنٹ ہے۔ اچھا، سائیکولوجی میں پی جو آتا ہے پہلے، پی سائلنٹ ہے، رانگ میں ڈبلیو سائلنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آرٹیکل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ایسا لفظ جو بیان کرتا ہے کہ اسم خاص ہے کہ عام، اسے اردو میں حروف تنکیر اور انگریزی زبان میں آرٹیکل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا آ، این اور دا کو انگریزی گرامر میں آرٹیکلز کہا جاتا ہے۔ جو این ہے اور آ ہے، اے ہے اور این ہے، اس کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ اے اور این کو انڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے، اس لیے انڈیفائنڈ آرٹیکل ہے۔ اور رہی بات دا کی، تو دا کو ڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے، دا کو ڈیفائنڈ آرٹیکل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اکثر گفتگو میں دا، آ، این کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ یہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے استعمال ہو کر ان کی تعریف بن جاتے ہیں، جیسے کسی خاص چیز کی بات کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے پہلے دا لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے پڑھا there are two kinds of article، حروف تنکیر کی 2 اقسام ہم نے پڑھی، وہ کون کون سی؟ ہم نے پڑھا ڈیفائنڈ آرٹیکل اینڈ انڈیفائنڈ آرٹیکل۔ دیکھیں انڈیفائنڈ آرٹیکل میں آ اور این استعمال ہوتا ہے، انڈیفائنڈ آرٹیکل کو اردو میں عمومی حروف تنکیر کہا جاتا ہے، یہ عام ہوتے ہیں،
عام چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عام چیزوں کو بیان کرتے ہیں، عام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو انڈیفائنڈ آرٹیکل عمومی حروف تنکیر آ اور این، اور رہی بات ڈیفائنڈ آرٹیکل خصوصی حروف تنکیر کی بات، ڈیفائنڈ آرٹیکل خصوصی حروف تنکیر تو اس میں دا استعمال ہوتا ہے، دا لگتا ہے، دا جب لگتا ہے تو وہ خاص بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے یوز آف آ کا استعمال پڑھا، پھر ہم نے یوز آف این کا استعمال پڑھا، پھر ہم نے یوز آف دا کا استعمال بھی پڑھا۔ تو ان کو ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ یوز آف آ کا استعمال، وی یوز آ بیفور سنگولر ناؤن بگننگ ود آ کانسوننٹ، حروف صحیح کانسوننٹ سے شروع ہونے والے واحد اسم ناؤن سے پہلے، واحد اسم سے پہلے آ لگاتے ہیں، جیسے آ بنانا، آ کو، آ ڈوگ، آ فین، آ گیٹ، آ ہین۔ پھر یوز آف این، این کا استعمال، وی یوز این بیفور سنگولر ناؤن بگننگ ود آ واول، اے ای آئی او یو، حروف علت واول سے شروع ہونے والے واحد اسم ناؤن سے پہلے این لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز، این اینٹ، این ایگ، این امبریلا۔ تو اس کے بعد پھر ویورز دا کا استعمال ہم نے پڑھا، یوز آف دا، دا کا استعمال، دا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نمبر 1، کسی مخصوص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دا استعمال کیا جاتا ہے، دا ڈور، دا ٹیبل، دا بک etc۔ پھر نمبر 2، اطراف اور مظاہر قدرت سے پہلے دا لگتا ہے۔ پھر نمبر 3، کسی جماعت یا گروہ کا حوالہ دینے کے لیے جب کوئی سنگولر ناؤن استعمال ہو رہا ہو تو وہاں دا استعمال کرتے ہیں، جیسے دا کیٹ از اے پٹ اینیمل، بلی ایک پالتو جانور ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4، ایڈجیکٹو، اسم صفت، ایڈجیکٹو کی تھرڈ فارم، ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری، سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا لازماً لگاتے ہیں۔ ہز از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دس اسکول، وہ اس اسکول کا بہترین طالب علم ہے۔ پھر نمبر 5، بعض اوقات کسی اسم صفت ایڈجیکٹو سے پہلے دا لگا کر اسے ساری جماعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ دا رچ پیپل آر ناٹ آلویز ہیپی، امیر لوگ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے۔ پھر نمبر 6، رسالوں، اخباروں اور مقدس و مشہور کتابوں کے ناموں سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں، جیسے آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن، آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ نمبر 7، قوموں، صوبوں اور بعض ملکوں کے نام سے بھی پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے دا چائنا، چین، دا بلوچستان، صوبہ بلوچستان، دا مسلمس ورشپ اللہ، مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نمبر 8، پہاڑی سلسلوں، خلیجوں، نہروں، دریاؤں، سمندروں کے نام سے پہلے دال استعمال کرتے ہیں، جیسے دا کیٹو از اے فیمس ماؤنٹین، کیٹو ایک مشہور پہاڑ ہے۔ پھر نمبر 9 ہم نے آخری پڑھا، بعض فراسز میں دا ضرور لگتا ہے، جیسے ایٹ دا 11th hour، ایٹ دا 11th hour، آخری وقت، ان دا لانگ رن، آخر کار، بائی دا سائڈ آف، کی جانب، کی طرف۔
تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پنکچویشن کو ڈسکس کیا کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے، کس کو پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ انگلش گرامر پڑھی، سیکھی، سمجھی۔ پھر اس کے بعد ویورز ہم نے سینٹنس کے بارے میں پڑھا اور سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب کی ڈیفینیشن، ان کی اگزامپل پڑھا، سمجھا۔ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کی پریکٹس کریں، ان کو سمجھیں بار بار، تو انشاءاللہ آپ کو انگلش سمجھنا، بولنا آسان ہوگا۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ بیٹر۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے میں سمجھا پایا ہوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ محنت جاری رکھیں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اب ہم